बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। आपसे मुखातिब आपका मेज़बान वसीम अहमद। और इस प्रोग्राम में हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 25 फरवरी साल 2022 और आज जुमे का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर बेशुमार दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोता शो का जो स्पेशल एपिसोड जो कि आपकी फीडबैक पर मुश्तमिल होगा। आपके भेजे गए सवालात के जवाबात आज के प्रोग्राम में हम दादाजी से हासिल करेंगे। दादा पोता शो तक अपनी बात पहुंचाने के लिए लॉग इन कीजिए facebook.com/दादा पोता शो ऑफिशियल या फेसबुक की सर्च बार में लिखिए दादा पोता शो। हमारा पेज आपके सामने आ जाएगा। इस पेज पर प्रोग्राम से पहले फीडबैक पोस्ट मौजूद होती है। पोस्ट के अंदर कमेंट कीजिए और अपनी बात हम तक पहुंचाइए। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायत नवाजिश के हम आपके सामने हैं। बेशक बेशक, शुरू करो। बिल्कुल, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। पहला मैसेज हसन उस्मानी का है। कहते हैं दादाजी जो धड़ाधड़ हम एग्रीकल्चरल लैंड को रिहायशी और कमर्शियल मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, बात कहाँ जाके रुकेगी? ये यार हम तबाही की तरफ जा रहे हैं। फूड शॉर्टेज की आप बात कर रहे हैं। फूड शॉर्टेज की भी बात हो लेकिन ये जो हम सोसाइटियाँ बना रहे हैं इनमें सांस भी तो लेना है ना। तो जब आप ये पौधे साफ करते जाएंगे, ज़ाहिर जिस ज़मीन के ऊपर फर्श बन जाता है उस पर दोबारा पौधा तो नहीं उगता। जब हम पौधे साफ करते जाएंगे तो यहाँ पे रहने वाले इंसानों के लिए ताज़ा हवा भी दरकार है। ये जो स्मोक है जो हर साल ओद कर आती है और अभी तक नहीं जा रही, ठीक है, ये जो स्मोक है ये जो आ रही है ये बुनियादी तौर पे इस वजह से आ रही है ना कि हम पौधे कम करते जा रहे हैं और आबादी के अंदर से तो बिल्कुल कम करते जा रहे हैं। अगर आप किसी भी दुनिया के मुहज़्ज़ब शहर का अगर आप उसकी देखें प्लानिंग देखें तो उसके अंदर बाकायदा ग्रीन एरिया छोड़ा जाता है, लेकिन हमारे यहाँ बड़े धड़ल्ले के साथ ग्रीन एरिया के ऊपर कब्जा किया जाता है और फिर जो है अलीम खान लाहौर के ग्रीन एरिया के ऊपर धड़ल्ले के साथ और इस्लामाबाद के ग्रीन एरियाज़ के ऊपर हाउसिंग सोसाइटी बनाता है, करोड़ करोड़ का प्लाट बेचता है और कोई उसे पूछने वाला नहीं है। और कानून, अदालतें और हुकूमतें उसके घर की बांदी बन जाती हैं। ये लूट मार, ये सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। जो आबादी यहाँ पे बसेगी उस आबादी में रहने वालों ने सांस भी तो लेना होगा और जब सांस ही नहीं आएगा तो फिर क्या करोगे जी। ऐसी आबादियों में प्लाट मत खरीदिए। रियाज मुल्कों की सोसाइटियों के अंदर, आबादियों के अंदर प्लाट मत खरीदिए। ये लोग कातिल हैं आपकी आइंदा नस्लों के। ये जिस तरह से एग्रीकल्चर लैंड को का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, ये लोग कातिल हैं। जब कल को दरिया रावी जो है अगर उसके अंदर पानी आ जाता है और अलीम खान की सारी सोसाइटी जो है वो डूब जाती है, क्योंकि वो दरिया के बेड के अंदर बनाई गई है और चूंकि वो उस ग्रीन एरिया पे बनाई गई है जिसको लिख गया गोरा कि ये हमेशा खाली रहेगी। आप ऐसे गार्डन के अंदर आप जो है वो रहमान गार्डन के अंदर प्लाट खरीद बैठे हैं और वहाँ पे घर बना बैठे हैं, तो आपने मौत तोप के दहाने पे घर बनाया है। क्योंकि दरिया रावी का जब पानी आना है, ओवरफ्लो होना है, तो उसने इस इलाके में फैलना है और अगर वो पानी गुजर के आगे फिर जाके दरिया में गिर गया तो ठीक है, वरना ये पानी अगर मुख्तलिफ जगहों के ऊपर फंस जाएगा तो वहाँ पे ये कितनी बीमारियाँ क्रिएट करेगा और कितना बेड़ा गर्क करेगा उस घर का, उस ज़मीन का, आपको उस तबाही का अंदाज़ा नहीं है। अल्लाह के बंदो, वो तो चले हैं ही मौत फरोश, आपको तो अल्लाह ताला ने अकल दी हुई है। मौत तो ना खरीदे ना। हाँ, मौत तो ना खरीदे अपनी उम्र भर की पूंजी लगाकर, तो मत फंसिए इसके अंदर। ये जो सारे शदरे से लेके गुजरा वाले तक और शरकपुर तक जो हाउसिंग स्कीमें बन रही हैं, ये तोप के दहाने के ऊपर घर खरीदना है और तोप किसी भी वक्त चल सकती जी। अवैस का मैसेज है। कहते हैं दादाजी मेरा क्वेश्चन यह है कि नवाज शरीफ ने एक केस फाइल किया था हाई ट्रीजन का, क्या ये सारा मेला उसी चक्कर में लगा हुआ है? किसके खिलाफ? मुशर्रफ के खिलाफ। उसकी सजा दी जा रही है नवाज शरीफ को, उसको इबरत का निशाना बनाया जा रहा है ताकि आइंदा कोई इस तरह की हरकत के ऊपर किसी को भी अदालत में ना घसीट सके। हाँ, हमीद गुल ने भी उसकी मुखालफत की थी उस केस को फाइल करने की। जी। दादाजी की बात नवाज शरीफ ने नहीं किया था, ठीक है ना, उन्होंने तो भेजा था उनको। अब तो बात वाज़ेह हो गई, मतलब कि फुआद अहमद फुआद साहब जो है वो इसके गवाह हैं, जिंदा हैं।
جب یہ عدالت نے کہا کہ یہ کیس فائل کرو افتخار چودھری نے، ورنہ کل نواز شریف یہاں پہ پیش ہوگا، تو نواز شریف نے ان کو پیغام بھیجا کہ جناب یہ دیکھ لیں یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہاں پہ انہوں نے روک دیو جی ٹھیک ہے، یا پھر سن دسو سی کی کرنا ہے، تو انہوں نے کہا ہو لینے دیں ہم سنبھال لیں گے. یہ راحیل شریف صاحب اور گواہ اس کے ہیں فواد حسن فواد صاحب، دونوں زندہ ہیں، پوچھ لیجئے ان سے. تو یہ نواز شریف صاحب نہیں کرنے پہ تیار تھے. جب انہوں نے کہا کہ ہو لینے دیں ہم کر لیں گے، تو پھر اس کیس کی ایک ڈیمانڈ تھی کہ اس کو پروسیڈ کرنے والا جو ہوگا وہ ایک شخص ہوگا. تو نواز شریف نے ڈھونڈ کے ان کا بندہ جو تھا اکرم شیخ، اس کو مقرر کیا کہ یار تم اس کو پلیڈ کرو گے کیونکہ تم ان کے بندے ہو، تمہاری ان کے ساتھ کوآرڈینیشن بھی اچھی ہے، تو ان کی خواہشات کے مطابق کر دو. تو اکرم شیخ کس طرح اس کیس میں نواز شریف کو پھنسا کے اور مریم نواز شریف کا حلف نامہ جس کا کوئی توقع نہیں بنتا تھا وہ ریویل کر کے، وہ جو اپنے بھائی کے ساتھ اس نے ایگریمنٹ کیا ہوا تھا اور وہ انٹرنل فیملی کا ایگریمنٹ تھا، اس کو پبلک کر کے مریم نواز شریف کو گالیاں پڑوا گیا ٹھیک ہے، اور مریم نواز شریف کو جیل میں تڑا گیا اور اپنے پتر کو جج بنا گیا. کیا بات ہے، کیا گین نکلا، کیا بات ہے. فیسیں بھی لی سنا بہت تکڑی. ہاں میاں صاحب کے ایسا دی کردار پالے نے آپ نے اپنے ارد گرد، کمال ہے. ویسے میاں نواز شریف صاحب سلوٹ ہے تہاڈی عقل نو یار، ایسا دی کردار پالے نے اپنے ارد گرد، دودھ پیا پیا کے پالیا جائے. جی اسرار عالم کا میسج ہے، کہتے ہیں پاکستان FATF کی گرے لسٹ میں کب گیا اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیں پاکستان وقتاً فوقتاً اس کا FATF کی گرے لسٹ کا شکار رہا ہے، اور خاص طور پہ جب ہم امریکہ 2008 میں شکست کھا گیا اور اس نے جانے کا فیصلہ کر لیا یہاں سے، تو پھر اس کے بعد ہمارے خلاف یہ باتیں شروع ہوئیں. زرداری صاحب کے دور میں پہلی مرتبہ گیا تھا، پھر آ کے نکالا تھا انہوں نے اسحاق ڈار صاحب نے، اور بنیادی طور پہ وہ جو پیسے کی آمد جامد ہے پاکستان سے، وہ اس پہ کنٹرول چاہتے تھے. ظاہر ڈاڈی پارٹی ہے وہ نہیں چاہتی تھی. جی پھر کہتے ہیں یار لنگدا ساڈے گھر بٹا مار جاتا. اب سر میں پیزا، پاپا جان پیزے کو کہاں لے جاؤں سر، ٹھیک ہے، وہی حقیقت ہے. اگر یہ ان آڈیٹڈ یا ان کنٹرولڈ فلو آف ویلتھ نہ ہوتا ٹھیک ہے نا، تو پھر پاپے جان تو نہیں نا بنتے تھے. 144 آؤٹ لیٹ تھے جب یہ خبر آئی تھی 3 سال پہلے، اب تو ایکسپینشن ہو گئی ہوگی، ظاہر ہے سنا ہے پاکستان میں بھی کھل گئے ہیں، اب تو دھڑا دھڑ کھل رہے ہیں. تو یہ کہاں ان کے لیے پیسے پھر کہاں سے جاتے ہیں سر؟ ہونتے ہو میرا مطلب ہے بزرگاں دے بھی نکل بزرگ ہو گیا. ٹھیک ہے، اویس کہتے ہیں دادا جی آپ کا کس بات پہ یقین ہے کہ اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ نارمل وے میں چلتی ہے یا پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ مینیپولیٹڈ ہوتی ہے؟ نہیں، پاکستان کی مارکیٹ جو ہے نا، اگر آپ ٹیکنیکلز پہ بات کریں تو میں نے تو دیکھا ہے کہ پاکستان کی مارکیٹ جو ہے وہ انتہائی ٹیکنیکل پہ چلتی ہے. چند پیسوں کا فرق ہوگا، مطلب آپ ٹیکنیکل کے اندر کسی شیئر کی سٹڈی لگاتے ہیں تو آپ کو بتاتا ہے کہ جی یہ شیئر اوپر گیا ہے، فرض کریں یہ 21 روپے کو ٹچ کرے گا، 21 روپے 33 پیسے کو ٹچ کرے گا، ہو سکتا ہے وہ 21 روپے 2 پیسے سے واپس پلٹ جائے، یا 21.50 لگا کے آئے، 21.50 لگا کے آئے، اتنا کا فرق پڑ جاتا ہے. اور یہ جناب 6.5 روپے پہ آئے گا اس کے بعد، اور پھر 6.5 روپے سے اٹھے گا اور یہ 44 پہ مارے گا. یہ اگر آپ ٹیکنیکل سٹڈی اس کی آئندہ 3 یا 4 سال کی، 2 سال کی، 3 سال کی، 4 سال کی لگاتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ کم و بیش 15-20 پیسے حد 1 روپے کے فرق کے اوپر وہ شیئر ویسے ہی بیہیو کر رہا ہوگا. تو پھر مینیپولیٹڈ تو نہ ہوئی. مینیپولیٹڈ وہ لوگ سمجھتے ہیں جو اندھا دھند چلتی مارکیٹ کے اوپر سوار ہوتے ہیں. اسٹاک مارکیٹ کو سٹڈی کرنے کے لیے آپ کو ہمیشہ یہودی کا، کسی بھی انویسٹر کا رویہ جو ہے وہ پڑھنا ہوگا، ٹھیک ہے نا. تو وہ جو سب سے بڑا انویسٹر کیڑا پڑا اسٹاک ایکسچینج کا، وارن بفے کو پڑھیں.
دیکھیں وہ کیسے شیئرز کا انتخاب کیسے کرتا ہے، اور پھر اس کو رکھ کے کیسے بیٹھتا ہے، اور پھر اس کو موپ اپ کیسے کرتا ہے، اور پھر اس پوچر کیسے بنتا ہے کسی شیئر کا، وہ اس کو دیکھیں نا ذرا. یہ تو نہیں ہوتا آج کل مارکیٹ چڑھی ہوئی ہے، کوئی آج کل پراپرٹی چڑھی ہوئی ہے 10 فائلیں خرید لو. ہاں پراپرٹی میں بھی زیادہ لوگ لٹتے ہیں. 10 فائلیں خرید لو. اچھا بیریئر ٹاؤن دیاں ڈی ایچ اے دیاں 200 فائلیں چک لو. اچھا نہیں آج کل سٹاک مارکیٹ دیاں بڑیاں خبریں چھاپ رہی ہیں یار 20 کروڑ سٹاک مارکیٹ چھپا دے. اس طرح نہیں کھیلی جاتی سٹاک مارکیٹ. سٹاک مارکیٹ جو ہے بیوی ہے، اور بیوی جو ہے سمجھے بغیر نہیں ہینڈل ہوتی، وہ توجہ مانگتی ہے. ٹھیک ہے، آپ اگر جس طرح آپ اپنی بیوی کو کسی دوسرے کے حوالے نہیں کر سکتے، اس طرح سٹاک مارکیٹ بھی آپ کسی کے حوالے نہیں کر سکتے. مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ وسیم جو ہے وہ آپ کی مارکیٹ جو ہے اس کو چلائی جائے گا، نہیں، خود ہینڈل کرنی پڑتی ہے. مثال میں بڑی خوفناک دے گیا ہوں، ہاں بتایا جا سکتا ہے اہل نظر کے لیے، کہ آپ دوسروں کے تجربے سے سیکھ کے یا ان سے پوچھ کے گائیڈ لے کے ہینڈل آپ کو خود ہی کرنا ہے اپنی بیوی کو. ہاں البتہ جو اسٹڈی اور ٹیکنیکل چیزیں ہیں وہ اتنی امپورٹنٹ ہے کہ دادا پوتو شو میں ایک دو مرتبہ ہم نے کچھ شیئر کا تذکرہ کیا تو ساہیوال سے ایک پروفیسر صاحب باقاعدہ لڑنے تک ہمارے آفس آئے تھے کہ آپ کو کیسے پتا تھا یہ چلنے لگا ہے، حالانکہ اس پہ کوئی راکٹ سائنس تو نہیں تھی، لیکن لوگ حیران پریشان ہوتے ہیں کیوں اندھا دھند سواری کے قائل ہیں، کیونکہ ہم بغیر سوچے سمجھے سواری کے قائل ہیں. جو شیئر آپ نے خریدنا ہے یا جو شیئر بیچنا ہے آپ اس کے بارے میں اسٹڈی کریں. کیا پتا آپ نے آج وہ شیئر جو ہے وہ 6 روپے کا بیچا ہے اور 5 ہفتے کے بعد یا 6 ہفتے کے بعد یا 6 مہینے کے بعد وہ 70 روپے کا ہونے لگا ہو. اس کے اندر بہت ساری ڈیولپمنٹس آ گئی ہوں جو آپ کے علم میں نہ ہو. تو ٹیکنیکل کے اوپر بندے کو جانا چاہیے، لانگ ٹرم کا ویو لینا چاہیے، ٹیکنیکل کے اوپر جانا چاہیے، مارکیٹ کے سوئنگ اور شیئر کے سوئنگز کو الگ کر کے دیکھنا چاہیے. اور شیئر کو جب آپ فوکس کریں، جس طرح شکاری اپنے شکار کو فوکس کرتا ہے بندوق کے مائکروسکوپک ویو کے اندر، جب آپ کسی شیئر کو اسٹڈی کریں اور ٹارگٹ کریں تو پھر اس کا پورا رویہ پڑھیں، ماضی میں وہ کس طرح جھولتا رہا ہے اور مستقبل کی پریڈکشن اس کی کیا ہے، اور کیا مجھے یہ ڈاؤن پہ مل رہا ہے یا پیک پہ مل رہا ہے، یہ آپ کو پتہ چل جائے گا. اگر آپ نے اندھا دھند سواری کی، ہو سکتا ہے آپ اس شیئر پہ پیک پہ پکڑ بیٹھے اور اس کے بعد زیادہ لوگ ادھر ہی پکڑتے ہیں، ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਪਾਇਆ ਸੀ ਹੁਣ ਦਾਦਾ ਜੀ ਹੁਣ 40,000 ਰਹਿ ਗਿਆ, ਚੰਗਾ ਸਾਨੂੰ ਸਟਾਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸ ਲਾਇਆ. ਉਹ ਮਾਮਾ ਤੂੰ ਫੜਿਆ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਟੌਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ. اور یہی تو سائنس ہے شیئروں کی، یہی سائنس. باٹم پہ پکڑے پروفٹ کھاتے جائیں، ساتھ میں جیسے ہی وہ پیک پہ پہنچے کیپٹل گین کر کے باہر آ جائیں. کوئی اور باٹم کا شیئر تاڑ لیں اس کو پکڑ لیں. کئی تاڑے نا باٹم کے شیئر پچھلے دنوں، پکڑے نا پھر باٹم کے شیئر اپنے 6 مہینے کے اندر 50% گین لے کے آپ نکل جائیں. جی اتنا پیسے اتنا منافع ملتا ہے کدھر ہے؟ اب ایک پاؤڈر میں ہی ملتا ہے پاؤڈر. اب دیکھیں 1 سال میں 45% ایک شیئر نے دیا نا. آپ سے میں پروگرام سے پہلے بات کر رہا تھا. اب دیکھیے ایک صاحب ہے وہ آئے اور انہوں نے کنسلٹنسی مانگی اور پوچھا جناب سسٹمز لمیٹڈ بڑا پرومزنگ ہے. میں کہا ایک شیئر کی اسٹڈی شیئر کرتے چلے کہ سسٹم لمیٹڈ بڑا پرومزنگ ہے، کمپنی نے بہت گرو کیا. اب ہوا کیا آپ کو؟ انہوں نے کب مانگی تھی آپ سے اسٹڈی؟ یہ 2-3 ہفتے پرانی بات ہے. اچھا نہیں اس وقت شیئر بتائیں کس لیول پہ تھا؟ اس وقت شیئر تھا 850 کے لیول پہ. ٹاپ پہ ہوگا؟ جی جی یقیناً ٹاپ پہ ہوگا نا. جی جی. اب ان کے منہ میں دال ٹپکنا شروع ہو گئی. کیوں؟ وہ 200 روپے سے چل کے 800 تک آ گیا. اب گزارش سنیے، میں نے یہ کہا کہ میں آپ کو لانگ ٹرم ویو دیتا ہوں اور اس کے مطابق آپ ایکشن لے لیجئے. لانگ ٹرم ویو سسٹمز لمیٹڈ کا یہ ہے کہ اس وقت جو شیئر 700 کے قریب 750 پہ ٹریڈ ہو رہا ہے، اس کی ایک لیگ نا 396 کی رہتی ہے. اب آپ اندازہ کریں، اب یہ سال میں لگے 2 سال. بالکل آپ کو یہ ایک سافٹ ویئر ہے، آپ اس میں ڈیٹا فیڈ کر رہے ہیں، وہ آپ کو رزلٹ نکال کے بتا رہا ہے. ہاں جی. اچھا وہ لیگ جو ہے 396 کا مطلب تقریباً 400 ہے. وہ یہاں سے 300 روپے کی ایک لیگ اس کی پڑی ہے. مثال کے طور پہ ہو سکتا ہے کہ 6 مہینے نہ لگے، یعنی یہ ابھی اور نیچے جائے گا جی، اور اس کے بعد پھر یہ 1100 کی طرف آئے گا. یعنی جس نے 800 پہ پکڑا جی اور بے صبرا ہوا، وہ اس کے آدھے پیسے آدھے ہوں گے پہلے، وہ تو رگڑا گیا، وہ پینک ہو کے وہاں کاٹے گا. پھر وہ وہاں سے 1100 کی طرف جائے گا تو وہ پھر اس کو دکھ لگے گا، پھر وہ دوبارہ پیسے ڈالے گا اور دوبارہ لوٹے گا. کیا خیال ہے دادا؟ تو جو اندھا دھند سواری کے قائل ہیں ان کا ایکسیڈنٹ ہو ہی ہو. ایکسیڈنٹ ہی ایکسیڈنٹ بہت دیکھیں جب آپ ایک پہیے پہ موٹر سائیکل چلائیں گے
تو بیک بون تو ٹوٹے گی نا پھر گر وہ کے. 2 پہیوں کی سواری ہے نا. ٹھیک ہے, وہ اگر 1 پہیے کی سواری ہوتی تو گورا بناتا ہی 1 پہیے کی. وہ 2 پہیے کی سواری تھی, اس لیے گورے نے 2 پہیوں کی بنائی. جب آپ اسے 1 پہیے پہ چلانے کی کوشش کریں گے تو گر کے سر پہ چوٹ تو لگے گی. جنرل ہاسپٹل میں موت تو واقعہ ہوگی جی. ٹھیک ہے, خوش قسمت ہوں گے اگر آپ بچ گئے تو اس لیے بھائی جان جو چیز جس کام کے لیے بنی ہے آپ اس سے وہی کام لیجئے. اسٹاک سوئنگز کی گیم ہے, کریکشن اور ایکسپینشن کی گیم ہے. اب کریکشن اور ایکسپینشن کی ہی بات سن لیجئے. عبد الولی کا میسج ہے, دادا جی NFC ہاؤسنگ سوسائٹی والے 15 سال سے ذلیل کر رہے ہیں, کائنڈلی اس بارے میں آواز بلند کریں. دادا جی کے بولنے سے پہلے عبد الولی صاحب میں بتاؤں, میں نے اسی اسکیم میں اپنا سرمایہ یا پروفٹ 500% کمایا تھا. ہاں 500%. لیکن یہ انٹر اس وقت ہوئے تھے جب آپ کما رہے تھے, جب آپ کما کے نکل رہے تھے. 500 میں نے 5 گنا پیسے کیے یہاں سے. آپ ذلیل ہو رہے ہیں 15 سال سے. میرے لیے تو وہ سونے کی چڑی ہے, میں نے اسی میں سے کمائے ہیں پیسے. اب آپ کا تبصرہ دادا جی. نہیں وہی نا, انٹری کا وقت جو ہے سوئنگ کے اوپر کھیلنا ہوتا ہے, اور سوئنگ کی سٹڈی کے لیے آپ کے پاس جو سب سے اچھی چیز دستیاب ہے وہ آپ کا وقت ہے. جس طرح تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں نا, وقت لگائیے, اللہ کی راہ میں وقت لگائیے. وہ بھائی پیسے آپ کے ہیں, بچتے آپ کی ہیں, آپ اس پہ وقت لگائیے. وقت لگائیں گے تو نکلے گا. نہیں, اللہ راضی ہوگا کہ اللہ بھلا کرے گا. وہ ایک خاص ٹپیکل ان کا تبلیغی جماعت. جتنا میں نے ان سے سنا, میں نے وہ تو افضل ہر بات میں بولتے ہیں, یہ افضل ہے. ہاں جو ہے نا وہ اللہ نفع دے گا, اللہ نفع دے گا. ہاں جی. نیکسٹ میسج محمد سہیل کا, آپ نے 2 سوال لکھے ہیں. پہلا سوال, پاکستان کے معاملات میں جتنی بیرونی مداخلت آج ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے, ماضی میں پہلے کبھی اتنی مداخلت رہی؟ پاکستان کے اندر ماضی کے اندر اس سے زیادہ مداخلت رہی. آزاد کس دن ہوئے, پہلے یہ دن بتائیں. ٹھیک ہے, اب صرف یہ ہے کہ سوشل میڈیا نے اس کو بے نقاب کر دیا. دیکھیے پہلے مین سٹریم میڈیا تھا, میں اس طرح کی کوئی خبر لا کے اپنے ایڈیٹر کو دیتا تھا, میرا ایڈیٹر اس میں سے وہ چیز کاٹ دیتا تھا. ٹھیک ہے, پہلے مین سٹریم میڈیا تھا نا, پرنٹ تھا, الیکٹرانک تھا, ریڈیو تھا. اب آ گیا سوشل میڈیا, اس پہ میں اپنا پورے کا پورا معافی الضمیر لکھ دیتا ہوں, آپ لکھ دیتے ہیں, تو چیزیں بہت جلدی بے نقاب ہونا شروع ہو گئی. اب جو ہے ماضی میں بھی اتنی مداخلت رہی ہے, آپ کو اب پتہ چلی ہے, بلکہ اس سے زیادہ ہی رہی ہے, آپ کو اب پتہ چلی ہے, اور یہ ابھی کچھ دن چلے گی. اور بائی دا وے یہ ہمارے حق میں بہتر ہے, عام پاکستانی کے حق میں بہتر ہے کہ یہ مداخلت رہے. ٹھیک ہے, وہ مداخلت نہ ہوئی تو تہاڈا میرا پتہ کنے دسنا ہے. ٹھیک ہے نا جی, بالکل صحیح. ابھی بھی مسنگ پرسن کو یہ کہہ کے ہولڈ کیا جاتا ہے نا کہ یہ امریکنز کے خلاف حملہ آور ہوتے تھے. ٹھیک ہے نا, ورنہ تو انٹرنیشنل جواز تو اس کا کوئی بنتا ہی نہیں. یہ امریکن اور نیٹو کے خلاف سازشیں کرتے تھے, پائے جاتے تھے. جس دن امریکہ اور نیٹو نے کہہ دیا کہ ہمارا کوئی لینا دینا, اس دن گئے. تو اس لیے وہ مداخلت رہنی چاہیے ابھی کچھ دیر تک, کم از کم اگلے 5 7 8 سال تک. جی, بہت گہری بات کر گیا ہوں, سمجھنا ہے تسی, اور برداشت بھی کرنا ہے, اس کو جذب بھی کرنا ہے, مینوں گالا نہیں کرنی. سہیل کا دوسرا سوال, کیا دنیا کے کسی اور ملک میں بھی اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت ہوتی ہے؟ بالکل ہوتی ہے. پینٹاگون چلاتا ہے امریکہ کے اندر جو ہے, لیکن وہاں پہ ایک امریکہ کے اندر جو ہے وہ CIA اور پینٹاگون جو ہے وہ اپنی حکومت کو ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن وہاں پہ جو لیڈر ہوتے ہیں وہ چونکہ گراس روٹ لیول سے آئے ہوتے ہیں, رگڑا کھا کے آئے ہوتے ہیں, وہ ان کے میچے میں رکھتے ہیں. مطلب پینٹاگون افغانستان سے جانے پہ راضی نہیں تھا. ٹھیک ہے, بڑا بدترین صدر تھا ٹرمپ, لیکن اس نے فیصلہ لے لیا, کہا نہیں جاواں گے اسی, تہاڈی ایسی تیسی. اس نے جرنیل کھڑے کھلوتے فارغ کیے, اپنا وزیر دفاع پھڑکا دیا جس نے آگے سے کہا کہ نہیں ابھی جانے کا وقت نہیں. انہوں نے کہا یہی وقت. ٹھیک ہے, اور وہ وڈرا کر گیا. مزہ آیا, مزہ ہلکا ہلکا مزہ تیار ہے نا. نیکسٹ میسج. اچھا جی, چودھری شہزاد, بڑا بیسک کوشچن کیا ہے, یہ بتائیں کہ اسٹاک مارکیٹ میں شیئر پرچیز کرنے کے لیے کن عوامل کو مد نظر رکھیں؟ آپ نے بتانا تو بتا دیں, پائے نا لمبی گل ہے.
لمحے کہ سنائی جائے جیسے گی۔ ہم اس پہ بہت زیادہ ولاگ بھی کر چکے ہیں، ان کے بھی ولاگ پڑے ہوئے ہیں دادا پوتا شو کے اوپر. میں نے بھی اسٹاک ایکسچینج کے اوپر کافی زیادہ ولاگ کیے ہوئے ہیں، آپ وہ سن لیجئے، باقی لوگوں کا وقت ضائع وقت بچ جائے گا. جی ہوں. حسن علی کہتے ہیں دادا جی آپ نے کہا جس دن عمران خان جائے گا اسٹاک مارکیٹ اوپر جائے گی، لیکن سننے میں آ رہا ہے عمران خان تو مزید 5 سال ہے، اس کا مطلب ہے اسٹاک مارکیٹ یہی نہیں، عمران خان 5 سال اس نہیں کا ہے. یہی مطلب ہے. ٹھیک ہے، نہیں آپ میں سے، آپ کی ان دونوں باتوں میں سے ایک بات غلط ہے اور وہ وقت ثابت کرے گا. ہاں، کچھ باتوں کا جواب وقت دیتا ہے، انسان نہیں کچھ دیتا. باتوں کا کتاب، ہم نے جو کہنا تھا ہم نے کہہ دیا، اور پروگرام سے پہلے آپ نے جو سوچنا تھا آپ نے سوچ لیا. ٹھیک ہے، اب دونوں باتوں کو رکھ چھوڑتے ہیں. ایک تیسری بات بھی ہے، ہوں. پروگرام سے پہلے میں دادا جی سے بات کر رہا تھا، کیا یہ دن کمائی کرنے کے نہیں ہے؟ کمائی تو اس دن ان دنوں میں بھی ہو رہی ہے، ہو رہی ہے اور لوگ کر رہے ہیں، دڑا دڑ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس سوئنگ کا انتظار کیے بغیر اگر آپ آج بھی مارکیٹ کے اندر انٹری ڈال کے مٹر گشت کرنا شروع کر دیں تو کمائی کے دن تو یہ بھی ہیں. جی پیر اعظم کہتے ہیں دادا جی کیا کھاد گندم اور دیگر چیزوں کے بعد اب چینی بھی افغانستان کا بارڈر کراس کرے گی اور ہمیں یہ مہنگی ملے گی؟ نہیں دیکھیے، چینی جو ہے پہلے وہ ڈبل تو ہو گیا. کبھی بھی افغانستان کا بارڈر بڑی آوارہ گرد قسم کی کموڈٹی ہے. کبھی ادھر جاتی ہے، پھر ادھر سے پھر واپس آتی ہے، کبھی جاتی نہیں ہے، صرف سنا کے لے آ دیتی ہے کہ میں ادھر گئی ہوئی ہوں. ٹھیک ہے، ادھر ہی کہیں بھی جا کے. ایون یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کے ویئر ہاؤس میں پڑی ہوتی ہے اور کاغذات میں وہ افغانستان میں گھوم رہی ہوتی ہے، سینٹرل ایشیا میں گھوم رہی ہوتی ہے. بڑی آوارہ گرد قسم کی کموڈٹی ہے. تو یہ یار اس قوم کو، اس ملک کے خزانے کو لوٹنے کی، کھسوٹنے کی وارداتیں ہیں، ہم وقتاً فوقتاً بیان کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ ہمیں ریگولر سنا کریں تو آپ کو یہ چیزیں پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے. ویسے پتا ہوتا ہے ان کو، چیزاں لینے کے لیے پوچھتے ہیں. سمجھ گئے نا؟ جی جی ہاں. بانڈ اپ کریں. لے سامعین کرام، آج کے لیے اتنا ہی. کل پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے. آمین دادا جی، بہت شکریہ. ناظرین کرام، پولیٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتا شو اسپیشل ایپیسوڈ جو کہ آپ کے فیڈ بیک پر مشتمل تھی، آپ دیکھ رہے تھے. میں امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ایپیسوڈ آپ کو پسند آئی ہوگی. وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات ہوگی کل تک کے لیے اللہ حافظ.